फाहिद यही एक सब कॉन्टिनेंट है हमारा जिसमें एजुकेशन सिस्टम ही दो हिस्सों में बटा हुआ है, जो वर्टिकल स्प्लिट है, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। दूसरी बात क्या है कि साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस एक सोच है, एक फिक्र है, एक तरीक़त है। वो घरों से बच्चों में इनकलकेट होती है कि मेजॉरिटी हमारी जो है मुसलमानों की, और वो मेजॉरिटी इट इज़ 80% एंड अबव, वो कुरान को समझती नहीं है। हम इस बात को बहुत ढोल बजा के कहते हैं कि हमारे इतने साइंटिस्ट थे। ठीक है, वो थे, वो वक्त था, वो लोग थे, वो गए। कुरान भी कहता है वो अपना हिसाब देंगे, तुम अपना हिसाब दो। कुरान को पढ़ाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद अपने ऊपर ली है। सूरह रहमान की शुरुआत को जरा गौर कीजिएगा, अर-रहमान अल्लमल कुरान। रहमान, वो रहमान, द रहमान डिफाइंस हिमसेल्फ। ये हिम भी मैं मजबूर नहीं यूज कर रहा हूँ ग्रामेटिकली, उसका कोई जेंडर नहीं है। ये मर्द समाज उसको भी मर्द बना देता है। वो कुछ नहीं है, वो सबका क्रिएटर है। उसने तुम्हें कुरान पढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ द वॉइस के पॉडकास्ट दीन और दुनिया में आपका खैर मक़दम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम परवेज़, जो एक साइंटिस्ट हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया है, वहाँ के प्रिंसिपल रहे हैं। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद के वीसी रहे हैं। उसके अलावा पिछले लगभग 30-35 बरस से वो कुरान और साइंस पर काम कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर उनके लेक्चर्स हो रहे हैं। यूट्यूब चैनल भी इसके लिए चलाते हैं, मैगजीन भी निकालते हैं उर्दू की। और आज वो हमसे बात करेंगे कुरान और साइंस के बारे में। शुक्रिया। पिछले लगभग अगर देखा जाए तो 400-500 साल में मुस्लिम कम्युनिटी जहां भी रही है, वहां पर साइंटिफिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाता है। ये बहुत सारे स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट किया है। उससे पहले मुसलमान अगर देखा जाए तो साइंस कर रहे थे, इब्न सीना का नाम लिया जाता है और भी बहुत से नाम लिए जाते हैं। लेकिन बहुत से वेस्टर्न स्कॉलर्स ने कहा है कि ये जो रुकावट है, ये जो स्टेग्नेशन है साइंस के फील्ड में मुस्लिम्स का, इसकी वजह कम्युनिटी या लोग नहीं है, इसकी वजह इस्लाम की टीचिंग्स हैं और ख़ुद कुरान है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। मुसलमान आमतौर पर इसे मना करते हैं और आप भी इसे मना करते हैं कि वजह कुरान नहीं है, लोग हैं। तो आप बताइए, आपके हिसाब से कुरान में ऐसा क्या है जो साइंस करने से नहीं रोकता, जैसा कि इल्ज़ाम है? देखिए, उससे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इसके ज़िम्मेदार लोग और जो इस वक्त जारी इस्लाम है वो है। लोग मैं इसलिए करता हूँ कि ये फाहिद यही एक सब कॉन्टिनेंट है हमारा जिसमें एजुकेशन सिस्टम ही दो हिस्सों में बटा हुआ है, जो वर्टिकल स्प्लिट है, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। तो अब उसमें दीनी तालीम में हमने दरस निज़ामी ले लिया, जिसमें कोई भी कंटेम्प्रेरी चीज़ नहीं है और इवन कुरान पे गौर व फिक्र भी नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन में हमने स्कूल कॉलेज दे दिए जिसमें सारी कंटेम्प्रेरी एजुकेशन और टीचिंग है, लेकिन कोई मोरालिटी, कोई बेसिक टीचिंग नहीं है। क्योंकि हमें ये भी जहन में रखना है कि कुरान को जिस तरह हम पहचानते हैं और ये जिस तरह से रिवील हुआ है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, वो ये बुक ऑफ गाइडेंस है, ये किताब हिदायत है जो इंसानों के लिए आई है, ये मुसलमानों के लिए नहीं है। क्योंकि हर किताब जो ऊपर से आई, वेदों से लेके और कुरान तक, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए थी कि भाई जो चाहे इससे हिदायत ले ले, जिस गाइडेंस ले ले, जो चाहे ना ले। तो ये जो सिस्टम स्प्लिट हो गया तो आधे आधे तो यूं ही बट गए, समझ रहे ना आप। दूसरी बात क्या हुई है कि हमारे यहाँ क्योंकि ये मेल सेंट्रिक रिलीजन बन चुका है जो कभी नहीं था, उसमें मर्दों ही की सब्जी दी जाती है, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। लड़की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगी, लड़की ज़कात देने लायक नहीं होगी। यानी हमने ये जो मेल एस्पेक्ट बनाई तो आधी पॉपुलेशन यहाँ कट गई। तो अब 25% के साथ जब आप चल रहे हैं तो उसमें दूसरी बात क्या है कि साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस एक सोच है, एक फिक्र है, एक तरीक़त है। वो घरों से बच्चों में इनकलकेट होती है। हमारे घरों में अनसाइंटिफिक अप्रोच की पहली मिसाल ये मिलती है कि जब बच्चे को हम कहते हैं, इनफैक्ट इट डजंट मीन इट, कि हम कुरान पढ़ा रहे हैं, तो हम उसे नाजरा पढ़ाते हैं। ये हमारा दिया हुआ नाम है नाजरा, जिसमें वो हरूफ को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है और पढ़ लेता है। वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम उसे पढ़ना सिखा रहे हैं बिना समझे। अब ये कितनी अनसाइंटिफिक बात है कि, और ये उस बच्चे के सबकॉन्शियस में बैठ जाती है बचपन से कि आप किसी चीज़ को बिना समझे पढ़ सकते हैं।
اس کو اگنور کر سکتے ہیں پریٹینڈنگ اور یہ شوت کرتے ہوئے دکھاتے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں. آپ کوئی دوسری کتاب دنیا کی نہیں بتا سکتے جس کو بنا سمجھے کوئی پڑھتا ہو. بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے کہ ان سائنٹیفک سوچ شاید یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ آپ ایک کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور آپ نہیں جانتے. مجھے یاد آیا خدا کے لیے ایک فلم تھی جس میں ایک سین تھا جس میں وہ اس سے پوچھتے ہیں انگریز لوگ انٹروگیشن کے دوران یہ پڑھو، وہ پڑھتا ہے، پھر کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو یہی بات آتی ہے کہ یہ بڑی ان سائنٹیفک سی بات ہے کہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کو جانتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. لیکن بات واپس یہیں پر آتی ہے، لیکن کیا قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سائنٹیفک اپروچ لے رہے ہیں مسلمز؟ اس سے پہلے ایک بات اور کہوں گا کیونکہ یہ پس منظر ضروری ہے. دوسری چیز جو ہمیں ان سائنٹیفک بناتی ہے وہ ہماری آبا پرستی ہے. بچپن سے گھروں میں اس بچے کو اچھا کہا جاتا ہے جو بڑوں کی بات سن لے. ہم کہتے ہیں بہت فرما بردار بچہ ہے. یہ فرما برداری کیا ہے؟ وہ فرمان کس کا ہے؟ بڑوں کا ہے. تو بچپن سے اس کے دماغ میں بات ڈال دی کہ جو بڑا کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. یہ ٹوٹلی ان سائنٹیفک چیز ہے. اگر اس کے ساتھ ہم چلتے تو کبھی نہ ہم نیوٹن کو ڈیمولش کرتے نہ کسی اور بڑے سائنٹسٹ کو. سائنس کی گروتھ ہی سے وجہ سے ہوئی ہے. جس نے جو اپنی جگہ کام کیا وہ اس کے قابل احترام ہے. لیکن چیز وہاں رکتی نہیں، سفر وہاں ختم نہیں ہوتا، آگے چلتا رہتا ہے. ہمارے یہاں سفر ختم ہو جاتا ہے. اب آتا ہوں میں اس بات پہ جو آپ نے کہا تھی کہ قرآن میں، کیونکہ میں قرآن کا بھی طالب علم ہوں اور سائنس کا بھی، بلکہ پہلا ایکسپوجر مجھے جب ہوا تو مجھے یہی شوق لگے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے یہاں کیا ہے. اور اتنا کنٹراسٹ ہمیں اس لیے ملتا ہے کہ آج میں بلا شبہ، کیونکہ میں نے جہاں جہاں ہندوستان سے باہر بھی سفر کیا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کمفرٹیبلی کہ میجورٹی ہماری جو ہے مسلمانوں کی، اور وہ میجورٹی اٹ از 80% اینڈ ابو، وہ قرآن کو سمجھتی نہیں ہے. تو پھر وہ اسلام کے نام پہ کرتی کیا ہے؟ جو بڑوں نے سمجھا دیا، جو بچپن سے اس کی گھٹی میں پلایا گیا، جو ہمارے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے سب کانشیس میں بٹھا دیا کہ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، پیسہ کمائے اللہ کو زکوٰۃ دے دینا. اچھا، ان چیزوں کی اہمیت سے انکار کسی کو نہیں ہے، یہ قرآن کے احکامات ہیں. لیکن صرف ان کو ہم نے چیری پکنگ کری ہے، ان کو پک کر لیا، اور باقی جتنے انسٹرکشنز تھیں ان کو ہم بھول چکے کیونکہ قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی ٹریڈیشن ہی نہیں چل رہی. تو جب سے ٹریڈیشن ختم ہوئی، قرآن کی وہ ساری آیتیں چھپ گئیں جس میں دیکھیے قرآن کا، میں آپ سے عرض کروں، قرآن کا اپروچ یہ ہے کہ وہ جو اسے آپ پرماتما، گاڈ، ایشور، برہما جو بھی کہیے، وہ آپ کو کنوینس کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے جو رولز ہیں، میرے جو لاز ہیں، وہ پوری نیچر میں چلتے ہیں. اور یہ فیکٹ ہے. ہم یعنی میں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہر جگہ جو مجھے لاز نظر آتے ہیں آپریٹ کرتے ہوئے، کوئی چیز اس لا سے باہر نہیں جا سکتی. یعنی ایوری کریشن، ہر چیز جو دنیا میں ہے، الیکٹران سے لے کے پلینٹس تک، وہ لاس سے چلتی ہیں. وہ لاس کس کے بنائے ہوئے؟ اوپر والے کے بنائے ہوئے، آپ کسی بھی نام سے جانیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس نے ہمارے لاس نہیں بنائے ہوں گے؟ ایک فرق انسان میں اور دیگر کریشنز بھی یہ ہے کہ کسی اور کریشن کے پاس چوائس نہیں ہے. کسی الیکٹران کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ ایل شیل سے ایم میں چلا جائے یا این میں چلا جائے. انسان کو چوائس ہے کہ وہ لاس کو فالو کرے یا نہ کرے. یہ انسان کا بہت بڑا امپاورمنٹ ہے جو اوپر والے نے دیا ہے. لیکن اس نے ساتھ ہی اس کو یہ بھی سمجھ دیا. اب دیکھیں میں اس طرف آتا ہوں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر تخلیق میں اور سورج اور چاند کے یعنی سورج کے آنے جانے میں، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو ہر حال میں لیٹے بیٹھے کروٹ اللہ زمین اور آسمان کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں اور یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ بلا مقصد نہیں بنائی گئی. تو یہ صرف ایک میں نے 2 آیتیں دی ہیں. ایسی بہت آیتیں ہیں جو ہمیں انوائٹ کرتی ہیں کہ ہم نیچر کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اللہ کے لاس کے حساب سے چل رہا ہے. تو قرآن تو 100% آپ کو سپورٹ کرتا ہے کہ آپ نیچر کو ایکسپلور کیجئے. لیکن یہ جو کرٹیسزم ہے وہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ایسے لاز جسے جب ڈسکور کرتے ہیں سائنٹسٹ یا پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو قرآن کے عالم ہیں، جو علماء ہیں ہمارے، وہ جس طریقے سے ان لاز کو دیکھتے ہیں قرآن کی نظر میں، وہ اگر ایک دوسرے کے کنٹراڈکشن میں ہوتے ہیں تو اسے ریجیکٹ کیا جانے لگتا ہے. یہ ایک الزام ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جن کو علماء کہہ رہے ہیں وہ سائنس تو جانتے نہیں ہیں، تو دے آر ناٹ کمپیٹنٹ ٹو کمنٹ. دیکھیے، میں اگر سائنس کے بارے میں نہیں جانتا تو میں تو خود ہی منع کر دوں، میں اس موضوع پہ نہیں بول سکتا. اس موضوع پہ بولے وہ جو سائنس بھی جانتا ہو
اور جو قرآن کو بھی جانتا ہو. ایسے لوگ ملتے کام ڈھونڈے. میں اس انٹرفیس پہ کام کر رہا ہوں پیچھے 30-35 سال سے, مجھے لوگ نہیں ملتے. مجھے کئی دفعہ کئی انٹرنیشنل کانفرنسز کے لیے ایک پینل بنانے کے لیے کہا گیا کہ آپ ایسے لوگ اکٹھے کر کے ایک پینل لائیے جس میں ہم قرآن اور سائنس پہ بات کر سکیں, یا پرٹیکولرلی قرآن اینڈ انوائرمنٹ پہ. مجھے لوگ نہیں ملتے, علی گڑھ میں نہیں ملتے, جامعہ ہمدرد میں ملتے, کسی یونیورسٹی میں, یعنی جو سو کالڈ مسلم یونیورسٹیز ہیں جہاں مسلم میجورٹی ہے, جہاں اسلامک اسٹڈیز ہیں, جہاں تھیولوجی کے ڈپارٹمنٹس ہیں. بلکہ میں نے اکثر یہ بات کہی ہے کہ اسلامک اسٹڈیز میں اگر ہم انٹرفیس پہ کام نہیں کر رہے کہ اسلام بمقابلے, یعنی اسلام کیا کہتا ہے اکنامکس کے بارے میں, کامرس کے بارے میں, سائنس کے بارے میں, تو پھر اس میں اور تھیولوجی ڈپارٹمنٹ فرق کیا ہوا؟ ہم انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھاتے رہتے ہیں, ان پہ ریسرچ کرتے ہیں. جو قرآن بیسک بک ہے, جو چیز شیخ کے کہہ رہا ہے. دیکھیے ایک اور مثال دوں آپ کو جو بڑی عجیب لگے گی. سورہ انفال آیت نمبر 22, اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے برے وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ لوگوں کے لیے, عام پبلک کے لیے قرآن ناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یا ایھا الناس, ناس استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ ناس کا لفظ استعمال نہیں ہوا, دواب کا لفظ استعمال ہوا ہے. دواب کہنے کریچرز. تو یعنی قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جو انسان عقل استعمال نہیں کر رہا وہ انسان کے سطح پہ جیتا ہی نہیں. دے آر لائک کریچرز, کیونکہ انسان کو انسان بناتی ہے اس کی عقل. یہ قرآن ریکوگنائز کر رہا ہے. تو ایسی آیت ہونے کے باوجود بھی ہم تقلیدی ذہن رکھتے ہیں, عقل استعمال نہیں کرتے, سوال کرتے نہیں ہیں. لیکن پھر وہیں پہ آتے ہیں واپس کرٹیسزم پر ہی, کہ کرٹیسزم یہی ہے کہ جو تھاٹ ہے, جو اسلامک تھاٹ بن گئی ہے پچھلے کئی سو سال میں, وہ یہی ہے کہ عقل جسے کہتے ہیں اس کا استعمال ہی یہ ہے کہ آپ اسے اسلامک لاز اکارڈنگ ٹو قرآنک لاز کیجیے اور باقی کی سائنسز کو آپ نہ دیکھیے. پورا کا پورا سوال ہی وہاں پر چلا جاتا ہے. دیکھیے یہ کچھ لوگوں کی گروپ کی تھاٹ ہو سکتی ہے, میرے لیے امپورٹنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایز اے مسلم قرآن از سپریم فار می, کیونکہ میرے لیے کتاب ہدایت قرآن ہے. تو میں یہ دیکھوں گا قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. کسی نے کیا کہا, آئی شوڈ ناٹ بادر, مجھے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ مجھے یاد, میں طے کر لوں کہ میں علماء کو فالو کروں گا, انٹلیکچوئلس کو فالو کروں گا, یا قرآن کو فالو کروں گا. جب قرآن دیکھے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 بہت صاف ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور یہ پوری انسانیت سے کہا جا رہا ہے کہ فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام سسٹینر, اور کسی اور اولیاء کا, کسی سرپرست کا, کسی ولی کا آپ کو فالو نہیں کرنا. تو اگر دیکھیے, میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں, اس پوائنٹ کو میں سمجھا دوں. مسلم لفظ ہے عربی کا, اس کا مادہ جو ہے, روٹ ورڈ جو ہے وہ سالامہ یا سین لام میم ہے. اس میں معنی ہے بہت سارے, 8 معنی ہے اس کے, ڈفرینٹ میننگس. اس میں ایک اہم ترین یہ ہے کہ ون ہو سبمٹس. تو جو ڈیوائن گائیڈنس کو, اللہ کے احکامات کو پوری طرح سے سبمٹ کرا ہوا, کہتے اسی کو مسلم ہے. اب میں مسلم اس لیے ہوں کیونکہ مسلم گھر میں پیدا ہو گیا. تو یہ جو ایکسیڈنٹل برتھ والے یا بائی برتھ پیدائشی مسلمان جو ہیں, تو مسلمان ہے ہی نہیں. مسلمان آدمی بنتا ہے قرآن کو سمجھ کے, فالو کر کے. فطرت پہ بچہ پیدا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مسلم اگر وہ پیدا ہونے لگا تو اس میں اور دوسری کریشنز میں فرق کیا رہا؟ انسان کو چوائس دی گئی ہے, یو آر فری, کہ آپ وحی کی اتباع کیجیے یا ہوا کی اتباع کیجیے, یعنی اپنی خواہشوں پہ چلیے یا گائیڈنس پہ چلیے اوپر والے کی. اب آپ منمانی زندگی گزار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں, تو یہ تو بہت بڑا سوال ہے. یہی انسائنٹیفک اپروچ ہے, کیونکہ ہم قرآن سے ہٹ کے کچھ چیز کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں, اور یہ بھی کہیں مسلم ہے, یا تو کہو میں ایتھیسٹ ہوں, میں نہیں مانتا. چلیے یہ تو بات ہو گئی کہ قرآن آپ کا کہنا ہے کہ سائنٹیفک اپروچ کو نہیں روک رہا ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور چیز جو کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں تو بہت کامن ہو گئی ہے, کہ جب بھی کوئی نئی ڈسکوری آتی ہے, یا نئی کیا پچھلے 100-200 سال کی, تو اس کو قرآن کے اندر کھوجا جانے لگتا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اس میں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اگر قرآن کے اندر آپ آج کھوج پا رہے ہیں تو ڈسکوری کے بعد ہی کیوں کھوج پاتے ہیں؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں ریلیٹیوٹی کے اوپر بہت لوگ لکھتے رہتے ہیں. مطلب یہ تھاٹ ہے, کیا یہ انفیریورٹی کمپلیکس سے جنریٹ ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن سمجھ کے پڑھے ہوتے اور 800 سال سے پڑھ رہے ہوتے تو یہ ڈسکوریز ہم کر سکتے تھے, کیونکہ یقیناً آیتیں ہیں کہ وی کریٹڈ ایوری تھنگ فرام واٹر. یہ آیت ہے قرآن کی کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. میرا سبجیکٹ باٹنی رہا ہے, اور میں نے اوریجن آف لائف یعنی 10-15 سال پڑھا ہے, اور اس میں ہم نے پڑھاتے ہیں کہ لائف, زندگی پانی میں کیسے پیدا ہوئی. یہ اسٹیبلش چیز ہے, لیکن ہم تو قرآن سمجھ کے ہی نہیں پڑھتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک انفارچونیٹلی ماضی میں جیتے ہیں.
ہم اس بات کو بہت ڈھول بجا کے کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے سائنٹسٹ تھے. ٹھیک ہے وہ تھے, وہ وقت تھا, وہ لوگ تھے, وہ گئے. قرآن بھی کہتا ہے وہ اپنا حساب دیں گے, تم اپنا حساب دو گے. آج تک اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے, ہم اپنی اپروچ ٹھیک نہیں کر سکے. ہم قرآن کو نہ سمجھتے ہوئے قرآن کے خلاف, دیکھیے مجھے معافی چاہتا ہوں لیکن آج جو اسلام پریکٹس ہوتا ہے اس کا بڑا پورشن قرآن سے باہر کا ہے, اور خاص طور سے جس پہ اسلام کرٹیسائز کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں, وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن جس خدا نے بھیجا ہے وہ خدا سب کا ہے, صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. اس لیے اس نے ہمیشہ گائیڈنس اور انسانیت پوری انسانیت کے لیے بھیجی ہے, ہر ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہے. آپ نے ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ جس چیز کے لیے اسلام آج کل کرٹیسائز ہوتا ہے ماڈرن ورلڈ میں, وہ چیزیں کہیں نہ کہیں قرآن کو ٹھیک سے نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی. بالکل. تو آپ نے یہ بھی کہا کہ سائنٹیفک اپروچ جو ہے وہ قرآن کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے جسے کہ ہم لوگوں نے نہیں اپنایا ہے. تو اگر اب ہم اسی کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کی نظر میں کیا قرآن کو اگر صحیح سے سمجھا جائے گا تو ہم ایک زیادہ سائنٹیفک اپروچ لے سکیں گے؟ اور سائنٹیفک اپروچ کا ایک دوسرا میننگ ایٹ لیسٹ ان ماڈرن سینس یہ بھی ہے کہ آپ ماڈرنٹی کی طرف جاتے ہیں, ایک پروگریسو سوچ کی طرف جاتے ہیں. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو ٹھیک سے فالو کریں, سمجھ کر, جو آپ کی سمجھ ہے اس حساب سے اگر ہم چل رہے ہیں, تو ہم مسلم کمیونٹی کو زیادہ پروگریسو ماڈرن سوچ کے ساتھ, ایسی سوچ کے ساتھ جو کہ ایک طریقے سے مل جل کے کمیونٹیز کو بنا سکتی ہے ماڈرن ورلڈ میں, سیکولر ڈیموکریسیز میں جینے کا راہ دکھا سکتی ہے, تو وہ سب قرآن کر دے گا؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی ٹیچنگز ہی پروگریسو ہے. قرآن اسٹیٹک نہیں ہے, اٹ چینجز ود ٹائمز, اٹ گروز ود ٹائم. میں مثال دوں آپ کو, یہ جو میری یوٹیوب چینل جس کا آپ نے ذکر کیا, اس کے انٹروڈکشن میں نے لکھا کہ اٹ از اے سائنٹیفک ڈسکورس آن قرآن, اور اردو میں نے لکھا ہے اس کا کہ یہ قرآن کا علمی احاطہ ہے. یہ علمی احاطے کی بات میں نے لی ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 83 سے 85, 3 آیتیں ہیں. میں ان کو پڑھتا ہوں, آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن فوج کی فوج ہم ان لوگوں کی جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. وہ ریجیکٹڈ اور سائنس, ہمارے جو انسٹرکشنز تھے ان کو انہوں نے جھٹلایا ہے, اور فوج کی فوج یعنی دے ول بی ہیوج ان نمبرس. اور جب آ جائیں گے وہ, تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے, تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ افکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ماذا کنتم تعملون. You rejected my science without comprehending them with your knowledge. ولا تحیطوا بها علما, علمی احاطہ یعنی قرآن یہ کہتا ہے, کیونکہ یہ پوچھتا ہے نا پھر کہ تم what was it you did ماذا کنتم تعملون, تم کر کیا رہے تھے. یعنی میری جو آیات ہیں, اور آیات قرآن ڈیفائن کر چکا کہ وہ قرآن کی ورڈز بھی ہیں اور پوری نیچر بھی ہے. تو تم نے میری نیچر میں جو میری آیات تھیں ان کا تم نے علم احاطہ نہیں کیا. علم اسٹیٹک ہے کیا, جس کو عربی میں علم کہتے ہیں, انگلش میں اسے سائنس کہا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے سائنس فیکلٹی کسی عرب کنٹریز میں کلیات العلوم لکھا ہوگا, ماورد کی ڈکشنری دیکھ لیجئے, سائنس کا ترجمہ علم ملے گا. تو علمی احاطہ تو ہر دور کے علم کے ساتھ ہوگا نا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نیوٹونین علم کے ساتھ یا ارسطوٹلین علم کے ساتھ. تو جیسے جیسے علم گرو کر رہا ہے اس نیچر کی انڈرسٹینڈنگ گرو کرے گی. اور اس کے ثبوت میں آپ سے بتاؤں سورہ حام میم آیت نمبر 53 53 حام میم, ہم عنقریب ان کو آیات دکھائیں گے ان کے انفس میں بھی اور آفاق میں بھی, حتیٰ کہ انہیں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن حق ہے. یعنی وی ول ریویل دی ورسز in the universe as well as in their own self till they believe that this book is the word of God. تو اب یہ جو آیت کا سلسلہ ہے دکھانے کا, ان کو اگر آپ سمجھیں گے نہیں اپنے علم سے تو آپ خدا کو کہاں پہچانیں گے. میں یہ بات کنکلوڈ کر دوں, اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, وقت کا میں ورنہ میں بہت تفصیل بتا دیتا, کہ آج کے زمانے میں معرفت الہی کے لیے علم اور سائنس ایک بہت بڑا ٹول ہے. سائنس ایز اے ٹول ٹو انڈرسٹینڈ اور ٹو ڈیسائفر قرآن. اس رخ سے لوگ سمجھتے نہیں کیونکہ سمجھے وہ جس نے سائنس پڑھا ہو. اب ہم جن لوگوں کے سپرد یہ کام کر رکھا ہے وہ سائنس نہیں پڑھتے کیونکہ وہ مدرسہ سسٹم کے درس نظامی کا پروڈکٹ ہے. آپ سمجھیے نا, یہ بات بہت اہم ہے. آپ ایک سائنٹسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ تم اکنامکس پہ بولو, تو یہ تو انجسٹس ہے. آپ نے ابھی جو کہا, اگر میں اسے موٹے موٹے طور پر دیکھوں
تو آپ نے کہا کہ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے علم حاصل کرنے کو، جو علم اسٹیٹک نہیں ہے، یعنی کہ وقت کے ساتھ بدل رہا ہے. لیکن پچھلے کئی سو سال میں مسلم کمیونٹی اکراس دا ورلڈ، دنیا میں کہیں بھی ہوں، اس کی میجورٹی، اکا دکا لوگ ہو سکتے ہیں، جیسے آپ ایک بہترین کام کر رہے ہیں ایسے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جو میجورٹی ہے اس کے اندر یہ سمجھ ہے کہ قرآن کا جو نالج ہے وہ اسٹیٹک ہے، وہ جس دن نازل ہوا اور جس دن 1400 سال ہو چکے ہیں اور آگے تک تا قیامت وہ بالکل ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل بھی نہیں ہے اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ جو سمجھ ہے 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، اور جو ابھی سمجھ آپ بتا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مجھے امید ہے کہ آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے یہ بات ضرور سمجھی ہوگی، یہ فرق جو ہے یہ میجورٹی تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میجورٹی کے پاس جو کمیونیکیشن جہاں سے جاتا ہے وہاں یہ سوچ نہیں ملتی. جب تک یہ بات ممبر سے نہیں جائے گی اس وقت تک یہ بات باہر نہیں آئے گی. کیونکہ مسلمان جو ہے، دیکھیے یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں نا، اور اس لسٹ میں 1000 چیزیں ایڈ میں کر سکتا ہوں، وہ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں. جب قرآن کو آپ سمجھتے نہیں ہیں تو قرآن کے نام پہ جو آپ سے جو کہہ دیتا ہے آپ اسے مان لیتے ہیں، کیونکہ آپ ہی سمجھتے ہیں تو ٹھیک بتا رہے ہوں گے. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ان سے اللہ کی آیت ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے تھے، چاہے ان کے بڑے کچھ نہ جانتے ہوں. یہ قرآن بتا رہا ہے. دوسری ایک آیت یہ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن جب ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے تو یہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی ہوتی، ہم نے اپنے بڑوں کو فالو کیا اور انہوں نے ہمیں عذاب میں ڈلوا دیا. تو یہ جو بڑوں کی فالوئنگ ہے اس کی وجہ ہے ساری. اچھا، اپنے آپ میں کوئی انیشیٹو، مجھے حیرت ہوتی ہے کیونکہ یہ دنیا آخرت کا معاملہ ہے. آپ دنیاوی سکون سے آخرت تک کے سکون کی بات ہے، کیونکہ ہم جس جہنم و جنت کی بات کرتے ہیں وہ پرلوک میں یا اس دنیا میں نہیں ہے، وہ یہیں سے شروع ہوتی ہیں. جب آپ اوپر والے کے احکامات کے حساب سے چلتے ہیں تو یہاں بھی آپ کی زندگی پیسفل رہتی ہے اور آخر میں پیسفل رہتی ہے، کیونکہ اگلی زندگی اسی کا ایکسٹینشن ہے. there is no disconnect, it is a continuum. تو آپ یہاں سکون میں ہیں تو وہاں بھی سکون میں، اور وہ آتا ہے آپ کو. دیکھیے میں ایک چیز اور آپ سے عرض کروں کہ بہت مشہور کہاوت ہے کہ سوئمنگ ود دی کرنٹ. جب آپ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے ہیں تو بہت ہلکا پڑتا ہے آپ پہ تیرنا. اس پوری نیچر میں، اس پوری کاسموس میں ڈیوائن لاس چلتے ہیں. جب آپ ڈیوائن لاس پہ چلتے ہیں تو یو کم ان سنک ود نیچر. آپ قدرت سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی ہلکی ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے. اور اس میں جو پوری نیچر میں ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سے اننیسیسری یعنی حق اور کلیم نہیں چلاتے. یو آر ولنگ ٹو گیو. اس میں ایک مثال میں بہت دیتا ہوں ڈیفیوژن کی، کہ ڈیفیوژن کے لاس کیا بتاتے ہیں کہ ہر چیز اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف جاتی ہے. پوری نیچر میں آپریٹ ہوتا ہے. آپ سوکھی مٹی میں پانی ڈالیے پھیل جائے گا. ہمارے جسم میں جو لنگ میں ایکسچینج ہوتی ہے گیس اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی اور آکسیجن کی، وہ ڈیفیوژن پہ ہوتی ہے. تو ڈیفیوژن کا رول کیا بتاتا ہے جو پوری نیچر میں چل رہا ہے کہ ریسورسز شوڈ موو فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو لو کنسنٹریشن. وسائل جہاں زیادہ ہیں وہاں سے کم والی جگہ کی طرف جائیں. کیا ہمارے سسٹم میں چلتا ہے؟ ہمارے ریسورس کا فلو ایز پر نیڈ نہیں ہے، ایز پر گریڈ ہے. جو چاہے ہولڈ کر کے اکٹھا کر رہا ہے. تو یہ تو اینٹی نیچر قانون ہے، پوری نیچر میں نہیں ہو رہا. قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ جیسے نیچر میں ہوتا ہے تم بھی ایسا کرو. جو تمہیں آج دیا ہے اس میں سب کا حصہ ہے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے. سائنٹیفک ٹیمپر کی بات ہو رہی ہے بار بار، اور سائنٹیفک ٹیمپر میں قرآن کی بات ہو رہی ہے. اب قرآن کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہی سوال بار بار اٹھتا ہے کہ مسلمان، کیونکہ ایز اے مسلم ہم مانتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، اور یہیں سے یہ سوال اٹھتا ہے، ایک بہت بڑا آرگیومنٹ ہے یہ، کہ کیونکہ کلام اللہ ہے تو مسلمز قرآن کے ساتھ اگر کوئی چیز سنک نہیں کرتی ہے، وہ کتنی ہی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ سے چیز پروو ہونے لگے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے گھبراتا ہے. اور ساتھ میں کیونکہ علماء دین جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے تھوڑا سا ادھر ادھر کیا، زیر زبر کا بھی کچھ فرق آ گیا تو آپ جہنم میں جا کر جلیں گے. تو یہ جو وجہ ہے ان سائنٹیفک ہونے کی، یہ واپس وہیں پر جاتی ہے کہ کلام اللہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس، کیونکہ قرآن ہے، کلام اللہ ہے، اور ہمارے پاس ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ آتا ہے اور پہلی نظر میں وہ کانٹراڈکٹری لگتے ہیں تو ہم اسے ریجیکٹ کرنے لگتے ہیں، اور اس میں پھر بہت وقت لگ جاتا ہے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کو ماننے میں. دیکھیے اس کو آپ کمپیئر اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن کوئی سائنٹیفک بک نہیں ہے. اٹس ناٹ اے بک آف سائنس، اینی سائنس. تو آپ اس سے کس چیز سے کمپیئر کریں گے؟
اس کے جو جرنل پرنسپلس ہیں ہم ان کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ اب جیسے میں نے ابھی نمل آپ کو بتائی، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری کریشنز کو اپنی نالج سے سمجھو سو دیٹ یو اپریشیٹ مائی گرینڈیور، آپ کو میری عظمت کا اندازہ ہو اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ میرے جو لاز ہیں دے آر پرفیکٹ. تو اب بھی تمہیں یہ چانس ہے کہ تم میرے لاز کے حساب سے اپنی زندگی گزارو یا منمانی گزارو. وہ صرف موٹیویٹ کر رہا ہے. تو کہیں پہ دیکھیے بات پھر وہیں آئے گی میری، آپ کہیں گے کہ آئی ایم بینگ ریپیٹیٹیو، دوہرا رہا ہوں، کہ جب آپ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس پہ کمنٹ کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے. قرآن میں کہیں پہ بھی کوئی چیز آپ کی جو دیکھیے، سائنس جو ہے گروئنگ پروسیس ہے، نالج بڑھتی رہتی ہے، گرو کرتی. اسی طرح سے انسانی عقل بھی گرو کرتی ہے، ہماری کیپیسٹیز بھی گرو کرتی ہیں. دونوں چیزیں آپ ملا کے چلتے رہیں گے تو کہیں نقصان نہیں ہوگا. رہی اس کی بات کہ کسی نے کہا زیر زبر کم زیادہ، تو یہ وہی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پیری فیرل ہیں. بنیادی چیز جو ہے قرآن کی، جس کی وجہ سے ہم انسان، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آگ میں جلیں گے، ان کی بات کوئی نہیں کرتا. اگر آپ انسانوں سے محبت نہیں کرتے، سب کی خدمت نہیں کرتے، قرآن کے احکامات ہیں یہ کہ کسی کو برا مت کہو، برائی کے جواب برائی سے مت دو، زبان سے ہمیشہ اچھا بولو، کسی کے دین دھرم کو، ان کے بھگوانوں کو برا مت کہو. تمہارے خدا کو کوئی برا کہے تو ان پہ کچھ مت کرو، تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ جب تک کہ وہ ڈسکشن چینج نہ کرے. کین یو امیجن آج کے زمانے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ شاتم رسول کو قتل کر دو، مرتد واجب قتل ہے، قرآن میں نہیں ہے یہ. دس از ناٹ قرآنک اسلام. قرآن تو انسان کی، اب دیکھیے چھوٹی سی آیت ہے، لقد کرمنا بنی آدم. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو عزت کے لیے پیدا کیا، تکریم کے لیے. بنی آدم چلڈرن آف ایڈم. تو اس سے مجھ پہ لازم ہے ہر انسان کی عزت کروں. مجھے حق ہی نہیں ہے، اگر میں مسلم ہوں، میں کہتا ہوں میں خدا کو مانتا ہوں، میں کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتا، میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتا. یہ بھی آپ نے ان چیزوں کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ آپ جہنم میں جلائے جائیں گے. یہ بھی آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کہہ دی ہے ابھی کہ جو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس میں مطلب تشدد کی بات ہے، وائلنس کی کئی بار بات ہوتی ہے، ایکسٹریم جانے کی بات ہوتی ہے کہ رسول کو کچھ کہہ دیا ہے، اللہ کو کچھ کہہ دیا ہے، قرآن کو کچھ کہہ دیا ہے، اور اس کے لیے ہم نان مسلمس کے اوپر جاتے ہیں. بلکہ یہاں پر تو سائنٹیفک اپروچ جو ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ قرآن میں ایسا کہیں نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث بھی موجود نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ علماء دین جو دے رہے ہیں، یا پھر آپ کہہ لیجیے کہ لوگوں نے خود سے گڑھ لیا ہے، یہ ایک طریقے سے مسلمز کو ایک ڈیموکریٹک سیکولر سیٹ اپ جو کہ ماڈرن ورلڈ میں آپ پوری دنیا میں ہیں، اس میں رہنے میں کیا پریشانیاں جو پیش آتی ہیں، اس سے کیسے بچا جائے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیے، بڑی عجیب بات ہے کہ ہم کلیکٹیولی انٹلیکچوئل کتنی بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ اپنے حالات کیسے سدھاریں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جس بیسس پہ ہمیں گائیڈ یا مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اس بیسس کو ہم تو چیک کر لیں. وائی ڈونٹ وی کراس چیک؟ جب تک ہم میں سے ہر کوئی قرآن سمجھ کے نہیں پڑھے گا، ایک ٹیکسٹ بک کی طرح اس کے نوٹس نہیں بنائے گا، اس کی ٹیچرز یاد نہیں رکھے گا، ہم اسی طرح بھٹکاتے جاتے رہیں گے. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں قرآن کیا کہتا ہے. ہم دوسروں کے کہنے پہ یہ مان کے آنکھ بند کے بلائنڈ فیتھ ہے ہی نہیں. دیکھیے سائنٹیفک یعنی پروسیس میں یا میتھڈولوجی میں بہت بڑا رول ہوتا ہے آبزرویشن کا، انالیسس کا، تھنکنگ کا. قرآن اس پہ ہی زور دیتا ہے. سمع، بصر و فواد 3 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور بار بار قرآن کہتا ہے کہ ابھی یعنی جنہوں نے سمجھا بھی نہیں وہ فیملیئر ہوں گے کہ یتفکرون، یتدبرون، یعقلون، یہ بار بار لفظ کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تم سوچو گے تو نتیجے پہنچیں گے. اور آپ کو حیرت ہوگی، سورہ سواد کی آیت نمبر 29 جو ہے وہ یہ کہتی کہ ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ لوگ اس کے آیت پہ غور کریں اور عقل مند سے سبق لیں. یعنی پرپز آف ریویلیشن قرآن اپنا یہ بنا رہا ہے کہ ایوری بڈی ہو ایور ریڈس قرآن، جو قرآن پڑھے اس میں سوچے اور اسے لگے یہ ٹھیک ہے تو اس کو فالو کرے. ایک بہت چھوٹی سی بات، آپ ٹیچر بھی رہے ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ قرآن خود سے پڑھیں، خود سے سمجھیں، ہر کوئی پڑھے، ہر کوئی سمجھے. لیکن ایز اے ٹیچر جب آپ کچھ پڑھاتے ہیں، کچھ بھی پڑھاتے ہیں، باٹنی کے آپ ٹیچر تھے، تو کہیں نہ کہیں ایک ضرورت ٹیکسٹ بک کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر کی بھی ہوتی ہے. ایک اچھا ٹیچر، اسی لیے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی ڈفرینس ہوتا ہے، اچھی اور بری یونیورسٹی کا فرق ہوتا ہے ٹیچر کے سٹینڈرڈ کے حساب سے. کتاب تو سب سیم پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسے میں قرآن کو جب آپ بار بار کہتے ہیں، اور جو کہ ایک کامن مسکنسیپشن یا کنسیپٹ آج کل پھیل رہا ہے کہ قرآن کو خود سے پڑھ کے خود سے سمجھا جا سکتا ہے اور کسی بھی چیز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے کہ آپ کو اس کے لیے ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کون ٹیچر ہوگا؟ 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو ہم کسی
ہیومن آتھر کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کریٹر کی، میں پھر کہوں اس کا نام کچھ بھی کہیے آپ، اس کی لکھی ہوئی کتاب، اس کی جو وانی ہے، اس کی جو کتاب ہے، اس کا جو میسج ہے، وہ آپ کسی انسان کے لیول پہ لے آئے. آپ ٹیکسٹ بک بھی پرائمری کی الگ ہوگی، گریجویشن کی الگ، پی جی کی الگ، وغیرہ وغیرہ، اسپیشلائزیشنس الگ ہوں گے. یہ ہیومن اپروچ ہوتی ہے. جو اس نے لکھی کتاب، پہلی بات تو یہ ہے اس کے لیے. دوسری بات یہ ہے جب اس نے بھیجی ہے، وہ ڈائس تو پلے نہیں کر رہا انسانوں کے ساتھ، وہ انسانوں کے ساتھ چھل تو نہیں کر رہا، چھل کپٹ جو انسان کرتا ہے. اسے ہر انسان سے محبت ہے، اس نے یہ کہا ہے، ہر انسان سے، مسلمان سے نہیں. اور ہدی للناس، یہ میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے، تو اس کو وہ کمپلیٹ کر کے بھیجے گا، اس کو آسان بنائے گا. قرآن سورہ قمر آپ پڑھیں کہ بار بار تکرار ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا. اور آخری بات، قرآن کو پڑھانے کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر لی ہے. سورہ رحمان کی شروعات کو ذرا غور کیجیے گا، الرحمن علم القرآن. رحمان، وہ رحمان، دی رحمان ڈیفائنز ہم سیلف. یہ ہم بھی میں مجبور نہیں یوز کر رہا ہوں گرامیٹیکلی، اس کا کوئی جینڈر نہیں ہے. یہ مرد سماج اس کو بھی مرد بنا دیتا ہے. وہ کچھ نہیں ہے، وہ سب کا کریٹر ہے. اس نے تمہیں قرآن پڑھایا. اچھا، علامہ کی مثالیں کیا ملتی ہے قرآن میں؟ اور علامہ البیان، علامہ بالقلم، قلم سے لکھنا سکھایا. آپ قلم صاحب لکھنا کب سیکھتے ہیں؟ جب قلم اٹھا کے اور لکھنا شروع کرتے ہیں، پریکٹس سے سیکھ جاتے ہیں. یہی قرآن کے ساتھ اپروچ کیجیے. جب آپ قرآن پر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ آپ کو قرآن سمجھانے لگے گا. اور اس کے لیے ایک بڑا اچھا شعر ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. سبحان اللہ. دل سے کنیکٹ آپ ہو گئے نا، تو پھر اس کی ذمہ داری ہے وہ سیدھا راستہ دکھا دے گا آپ کو. وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ٹیچر خود اللہ ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے. قرآن کہتا ہے وہ قرآن کے حساب سے خود بخود یہ ثابت. اور دیکھیے، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، 129 جو ابھی میں نے پڑھی ہے، وہ تو یہ انسٹرکشن دے رہی ہے کہ ہر کوئی غور کرے. قرآن کی اپروچ ہائیلی انڈیویجولسٹک ہے، کیونکہ ہر انسان ایک الگ جینیٹک کمبینیشن ہے، ایک یونیک ہے، ایک الگ شخصیت ہے. وہ جو قرآن کو سمجھے گا دوسرا نہیں سمجھ سکتا. قرآن یہ کہتا ہے آپ اپنی سمجھ سے اسے سمجھیے اور عمل کیجیے اس کے اوپر، اور اسی کا حساب دیجیے گا. ختم بات، اسٹوری اینڈس. بہت کمال کی بات کہی آپ نے، کیونکہ آج کل یہ کنسپٹ بھی چلا ہے جینیٹکس میں، خاص طور پہ پرسنل میڈیکیشن بیکاز آف جینیٹکس. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں قرآن نے بھی یہی میسج دے رکھا ہے کہ ہر آدمی کا اپنا الگ سمجھ ہو سکتی ہے، تو وہ اسی کے حساب سے اس کا حساب ہوگا، کیونکہ وہ قرآن کو صحیح مان کر ویسا کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. سواد 29 میں پھر بتا رہا ہوں تاکہ سننے اور دیکھنے والے چیک کر لیں اسے. سواد 29 یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کری تاکہ لوگ اس کی آیت پہ غور کریں. دی پرپز آف ریولیشن آف دی قرآن از ون مسٹ پونڈر اپون دی ورسز. اس پہ سوچو تم. اب دیکھیے کون ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہر ایک سے اچھی بات کرنا بری بات ہے، کسی کے دھرم کا مذاق اڑانا بری بات ہے. ہر کوئی کہے گا نا. تو یہ جو یونیورسل ٹیچنگ ہے، بیسس اس کی کیا ہے کہ وی کریٹڈ ہیومن بینگس ٹو بی ریسپیکٹڈ، لقد کرمنا بنی آدم. یہ فلاسفی ہے قرآن کی. مجھے حق ہی نہیں کسی کو بے عزت کروں. اچھا، میں جب کسی کی عزت کرتا ہوں نا، تو وہ عزت اس کی تھاٹس کی، اس کے فیتھ کی، اس کی لائک ڈس لائک کی، اس کے ڈریس کی، ہر چیز کی ہوتی ہے. کیونکہ آپ کسی آدمی کو کہیں آپ بہت اچھا آدمی ہے لیکن آپ کے فیسٹیول اچھے نہیں ہیں، آپ اس کو بے عزت کر رہے ہیں، ہرٹ کر رہے ہیں. وی آر ناٹ سپوز ٹو ہرٹ اینی باڈی. جو اللہ کا بندہ ہوگا، جو اس کے کہنے پہ چلتا ہوگا، وہ کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہر ایک کی خدمت کرے گا، اور جو اس کے پاس ہے ہر ایک کو شیئر کرنے کے لیے تیار رہے گا. دس از اسلام. اینڈ مسلم ایسا ہونا چاہیے. ہے نہیں ہم نے کہا جی ایسے پڑھ لو، یوں کر لو، پاجامہ اونچا، داڑھی ہے، یہ سب چیز، دس از ناٹ اسلام. سوری لیکن میں تھوڑا بلنڈ بولتا ہوں. These are just peripheral issues. Yes. Most are cultural. Most are cultural. Yes. چلتے چلتے کافی وقت آپ کا لے لیا ہے. دین اور دنیا ہمارے شو کا نام ہے. دین کی اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں یا الگ لے کر چلیں، اس پر ہم بات کرتے ہیں. آپ سے زیادہ کوئی مفید نہیں ہوگا اس پر کہنے کے لیے، کیونکہ آپ پروفیسر بھی رہے، آپ نے پورے طور پہ دنیاوی کام بھی کیے، اور آپ قرآن کی ٹیچنگز کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں پورے طور پر، جسے دینی کام مانا جاتا ہے. دین اور دنیا کو کیسے ساتھ لے کر چلا جائے؟ میں ان کو الگ ہی نہیں مانتا، اس لیے برا مت مانیے گا، میں اس کنسیپٹ سے ایگری نہیں کرتا. دین اور دنیا الگ چیز نہیں ہے. دین جو عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے لا اینڈ سبمیشن، یعنی قانون اور اطاعت. تو دنیا میں آپ اللہ کے قانون کے حساب سے اس کو فالو کرتے ہوئے چلیں گے، ہو گیا.
दीन और दुनिया सेपरेट करने से झगड़े पैदा हुए हैं. दे आर ए वन कंटिन्यूम. ये एक चीज है. आप दुनिया में अगर अपने हिसाब की जिंदगी गुजारते हैं तो आप दीन पे नहीं चल रहे और अपनी दुनिया खराब कर रहे हैं. अगर आप दुनिया में रहते हुए ऊपर वाले के दिए हुए लॉस के और रूल्स के हिसाब से उसका पालन करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपका दीन भी सुधर रहा है, आपकी दुनिया भी सुधर रही है. क्योंकि जो क्वालिटीज कुरान आप पे पैदा करना चाहता है हर इंसान में, उन क्वालिटीज को रखने वाले से कोई कभी नफरत नहीं करेगा, कोई कभी उसका बुरा नहीं चाहेगा, हमेशा साथ रहना चाहेगा, उससे दोस्ती करेगा, कहेगा यू बी माई नेबर. उस नेबरहुड को पसंद करेंगे बजाय इसके कहेंगे तुम यहाँ नहीं रह सकते. जैसे कि आप कुरानिक स्कॉलर भी हैं और आप एकेडमिया में भी रहे हैं, चलते चलते मैं एक सवाल करना चाहूँगा, आपको कभी ये परेशानी हुई कि लोगों ने जो दूसरी कम्युनिटीज़ के हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने आपको एज अ मुस्लिम ही देखा हो, ना कि एज अ स्कॉलर? ऐसा आपके साथ हुआ? मुझे एज ए इंसान उन्होंने देखा और बहुत अप्रिशिएट किया. कभी आपको ये डिस्क्रिमिनेशन एज सच फील नहीं हुआ? अभी मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ, हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट है हैदराबाद का, वो मुझे ऑनरिस कॉज अवार्ड कर रहे हैं मेरे इस काम की वजह से. ये मोहब्बत है. कितने धार्मिक संस्थान मुझे बुलाते हैं इन्हीं लेक्चर्स के लिए, क्योंकि जब आप इंसान हो जाते हैं ना सही मानों में, और लोभ और छल कपट खत्म हो जाती है, तो हर इंसान आपसे मोहब्बत करता है. ये वाइब्स हैं. इसको साइंस अभी तक साबित नहीं कर सका कि ये जो वाइब्स और रेडिएशंस हैं कैसे एक दूसरे को असर डालती हैं, लेकिन ये है ज़रूर. कुछ हम ऑरा कहते हैं. ये सब चीज़ें आपकी अंदर की इनर स्टेट से आती हैं कि आप अंदर से कैसे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. शुक्रिया. ये थे असलम परवेज साहब हमारे साथ. हमने बात की कुरान पर, साइंस पर, इस्लाम पर और कुरान की समझ पर. अभी के लिए इतना ही. अगले पॉडकास्ट में फिर आप सबसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए शुक्रिया.